अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन कानून और सियासी तजिया कार मोहम्मद अज़हर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़हर सदीक साहब आज शहर इक़्तिदार से हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। हमारे मौज़ूआत में अलीमा ख़ान के वारंट गिरफ़्तारी का दोबारा जारी होना और उसके लिए एक खुसूसी टीम का तश्कील दिया जाना, सहाफ़ी अहमद नूरानी के भाई का तहलका खेज़ बयान, TRP की बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस और तहरीरी आर्डर के बावजूद इमरान खान से सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना हो सकी। सर, सबसे पहले अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी फिर जारी कर दिए गए, टीम भी तश्कील दे दी गई। हर 2-3 रोज़ के बाद या जब मुलाकात का टाइम आता है वो इस्लामाबाद में जाती हैं, ये वाली लाइनें ज़रूर दोहराई जाती हैं। मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया। गिरफ्तार करना है तो क्यों नहीं कर लेते? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सरजमीन बेआईन पाकिस्तान में शुगलन एक बात करता होता हूँ आपके सामने, यानी एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा। अब तो वैसे भी आपको पता है जो 27वीं तरमीम के बाद जो आइन है वो आइन एक नया आइन लिखा जाएगा, नया आइन, और नए आइन की शक्ल आप देख लेंगे कि वो क्या होनी है। और नया आइन जो है वो हाइब्रिड रजीम प्लस का जो है ना, यानी इस मुल्क से जमहूरियत, यानी इसमें से जमहूरियत की रूह निकल जाएगी। जो चीज़ें अब आने वाले दिनों में देखेंगे ना, वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता दूँ और आप डिस्कस करेंगे आपको साथ। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ एक ख़ानदान का, सिर्फ एक सियासी जमात का एहतसाब हो रहा है। क्या बाकी सियासी जमातों ने कोई जुल्म और ज़्यादतियाँ या करप्शन या नहीं किए? मुस्लिम लीग नून का ये बहुत बड़ा सवाल है जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यार कोई तो बात करे ना, कहाँ गई वो सारी बातें। लेकिन एक ख़बर दे दूँ आपके यहाँ, और ये हमारे आज याद बताना है कि वो अब कुछ थोड़े से ट्विस्टिंग होगी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ये 27वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए कोई केसेस, कोई चक्करबाजियाँ और कुछ डिले, कुछ चीज़ें, वो मुझे एक कहानी का पता है, वो मैं भी अभी जिक्र नहीं करना चाहता, वो बड़ी अहम है कि वो किसी एक केस के अंदर जो है ना ट्विस्ट किया जाएगा, फंसाया जाएगा, उलझाया जाएगा कि 26वीं तरमीम। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का स्क्रू टाइम बिल्कुल। लेकिन ये पीपल्स पार्टी को जागना है। अगर पीपल्स पार्टी भी अगर ब्लैक मेलिंग में आ गई तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वैसे तो ब्लैक मेलिंग हो ही रही है यहाँ पर। अब यहाँ क्या है भाई, अब हाज़िरी नहीं हुई ना, कौन सा इतना अहम केस है, चलें आपने कर दिया, सार्जिश दे दिया, तो नॉन बेलेबल वारंट है ना, उसमें मिसाल आपने देख ली थी हादी की, ठीक है ना जी। अपना क्या नाम है, ईमान मज़ारी, ईमान मज़ारी की खामद को वो आपने देखा उसी वक्त, यानी आए भी, पेश भी हुए, कहा नहीं भाई जारी कर दियो। भाई जब पेश हो गया, खुदा रहा यार, एक्ट लाइक ए कोर्ट यार, सुबह पेश हो, गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार नहीं होता, आप एक शोटी लेते हैं उससे कि भाई सुबह कोर्ट में पेश हो जाओगे, डेट सॉल्व। ये गिरफ्तारी का एक अजीब सा कॉन्सेप्ट। इमरान खान साहब की जाए, आपको याद है कि पूरे 3 सूबों की पुलिस आ गई थी पकड़ने के लिए ज़मान पाक के लिए, नॉन बेलेबल वारंट। यानी सिर्फ देखे ना, अब नॉन बेलेबल वारंट सिर्फ हाजिरी के लिए, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें शर्म से डूब मरने का मकाम है लोगों के लिए। जो जुल्म और ज़्यादती में आप प्रमोट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इसका निज़ाम वक्त के साथ आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। कल ये खुद भी इस प्रोसेस से गुजर सर, वो मैं बताऊँ आपको, वो आपको याद है छांगा मांगा की सियासत की। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमने अपने डिफेक्शन नहीं होने देनी। क्या हुआ? खुद ही इस डिफेक्शन का कहाँ से? पीपल्स पार्टी था। हालांकि पीपल्स पार्टी हमेशा डिफेक्शन के खिलाफ रही है। इमरान खान साहब को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई। कहाँ से चला? कराची से चल के सिंध हाउस पहुँचे। ये हम सारा कुछ देख चुके हैं, हमारे सामने की बातें। अब सियासी जमातें नहीं समझना चाहती, एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं। अब तो इमरान खान साहब की वजह से इतना इन्होंने शुक्रगुजार होना चाहिए, सिस्टम सारा खोल दिया। अब तो सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत की बात है, हिम्मत और हौसला करें और निज़ाम के सामने खड़े हों। ये निज़ाम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कुछ नहीं कर सकता निज़ाम, ये याद रख रहे हैं। लेकिन वो क्या करें, यानी उनके पास है ही नहीं कुछ बातें करने को, कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली अब फोकस सिर्फ एक सियासी जमात पे। इमरान खान के अगेंस्ट मैंने आपको पहले कह दिया, सितंबर होगा, मुलाकातें जितनी मर्जी आप रोकते रहें, कहाँ तक लेके जाएंगे। अल्टीमेटली इमरान खान को बाहर आपको लाना पड़ेगा। वो कितना खींच के ले जाएंगे, दिसंबर के बाद आप खुद देखिएगा चीज़ें। लेकिन 30 नवंबर से पहले अब तो बातें खुल के हो रही है ना जी। 30 नवंबर से पहले क्यों?
نومبر میں آپ کو پتہ ہے ایک آئینی عدالت کے جج حاجی امین الدین صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں جی اور ویسے میں بتا دوں آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اب مزید رکھا جائے گا. ان سے جتنا کام لینا تھا لے لیا ہے, اب آگے کی تیاری ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے خواہشیں بہت سے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں نا کہ ہمارے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے, ہم نے بھی کوئی زیادہ بہتر چیزیں کی ہیں تو وہ امیدوار تو اور بھی بہت سے ہوں گے نا. وہ چیزوں کو ساروں کو سمجھنے کے لیے بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہیں گی, میں اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا. وارنٹ جاری کریں, آپ کو روکا کسی نے وارنٹ جاری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. خصوصی ٹیم, اچھا کمال کی بات دیکھیں, ایس ڈی پی او سٹی, اب ذرا سمجھیے گا, ایس ڈی پی او بھائی ایک وارنٹ ریسٹ کرانا ہے, سروس کرانا ہے, اور اس کے لیے ایک عملدار کافی ہے. یہ کیوں ڈرایا جا رہا ہے, کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یعنی ہم تو وکیل ہیں, ہمیں تو اندازہ ہے نا. اور اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہوگی وہ, پھر اڈیالہ جیل غالباً, ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں, علیمہ بہن نے کہا ہم کھڑے ہیں, آ جائیں پکڑ لیں, اگر گرفتاریاں کر لیں. تو یہ جس طرح بھی معاملہ سارا جو کرنا ہے نا جی, ٹھیک ہے نا جی, یہ ساری جب تک آئیں گی پتہ چل جائے گا. اور انہوں نے کہا ہم لڑیں گے, عمران خان کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پھر 23 اکتوبر کو گزشتہ سماعت میں زارا جیسے غلطی راولپنڈی نے علیمہ خان صاحبہ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کرنے بلاک کرنے, یعنی ہمارے یہاں ظلم کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس کا جو نا کانسٹیٹیوشن رائٹ جو ہیں, سٹیزن شپ, یعنی مجھے یاد ہے کہ نا یہ اشتہاری تھے آج اسحاق ڈار اور نواز شریف, ان کا صرف میڈیا پہ آواز بند ہوئی تھی, ان کے شناختی کارڈوں کا آپ کے سامنے موجود ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اشتہاری ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب لینڈ بھی کیے, ریڈ کارپیٹ بچھا, پھر کبوتر بازی چھوڑے گئے, کبوتر بازی کی بات نہیں کر رہا, کبوتر چھوڑے گئے, پھر ان کے لیے بایو میٹرک کا انتظام کیا گیا, پھر ان کے لیے ضمانت اہتمام ہوا, ایسا یعنی یہ آواز اٹھ رہی ہے, یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ہے آپ کے یہاں عدالتی نظام. لیکن یہ آپ کے یہاں عدالتی نظام موجود ہے اور یاد رکھنا ہے آپ نے. لیکن بتاتا چلوں, بہنیں پیچھے نہیں ہٹنے والے, وہ کھڑیں گی, مقابلہ کر رہی ہیں. اور اچھا اس کے ساتھ ایک بات اور کہ اجازت دیں میں جوڑ دوں ساری بات, وہ بڑی ضروری ہے. حسن رؤوف صاحب نے بھی اپنا فواد چودھری کو آڑے ہاتھوں لے لیا. پوری پارٹی کے اندر اب آڑے ہاتھوں چیزیں جو لے رہے ہیں کہ آپ جو بات کریں نا. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ فواد چودھری کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, سٹائل اپنی جگہ بات ہے. اس کو یہ باتیں آج یاد آ رہی ہیں نا, ان کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. یعنی آپ پارٹی کے اندر رہ کے باتیں کر لیتے, کیا تھا پارٹی کے اندر, جب آپ نے پارٹی چھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا, اب مناسب نہیں ہے کسی طرح سے بھی آپ اس طرح کی گفتگو کریں. میں یہ کہتا ہوں آپ کو, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سیاسی ماحول بنانا ہے, سیاسی جماعتوں سے گفتگو شنید کرنی ہے, وہ اپنی جگہ ڈیبیٹ چلتی رہے, کچھ لوگ اپنی جگہ کرتے رہیں, کچھ سخت رویہ اختیار کریں. آپ کو لیگل اسٹریٹجی بدلنے کے حوالے سے میں بار بار وہ بھی میں کرتا رہتا ہوں, میں اور باتیں بھی آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں تاکہ ریکارڈ اسٹریٹ رہے اور ہم حقائق سے نہ ہٹیں, اصولوں سے نہ ہٹیں. ٹائم یہ آ گیا ہے, اب 27ویں ترمیم آ گئی ہے. 27ویں ترمیم کے کانٹیکس کے حوالے سے بارگن کی ڈیلیں اب چلیں گی, اور اب بہت سی ڈیلوں کا فائنل ہونا نا اس وقت. 27ویں ڈیل کے اوپر فائنل ہوگا نا. جو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ نومبر کے بعد اگلی جو بات ہے کہ وہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کون سی حکومت چلائی جائے گی. پھر یہ اس کے بعد میں نے آپ کو اور بھی اگلا بتایا تھا, بلاول بھٹو, شہباز شریف رہے گا نہیں میدان کے اندر, میں آپ کے سامنے یہ بھی بتا چکا ہوں. مریم صفدر رہتی ہے نہیں, میں اس کو بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ اب مولانا فضل الرحمان کس جگہ بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں آپ کو آنے والے دور میں نظر آئیں گی. اینکر محمد مالک نے ایک خبر دی ہے, اور پتہ نہیں یہ صرف احساسات کو جانچنے کے لیے دی گئی ہے قوم کے, یا ان کے پاس یہ بریکنگ نیوز ہے کہ قوم حیران نہ ہو کہ اگر وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سر فہرست سامنے آئیں. اچھا دیکھیں, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات, پر میں اس بات سے قائل نہیں ہوں. مجھے بتائیں ان کو اب جو چیف جسٹس ہے نا قاضی فائز صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پھر بتاتا چلوں, یہ تو صرف جان کے جانچنے کے لیے باتیں ساری کر رہی ہیں نا. جسٹس قاضی فائز صاحب جتنا کام لینا تھا, جتنا بدنام ہو گیا, اب ایسے شخص کو جب لا کے اب یہاں بٹھائیں گے, تماشے ہوں گے, یہاں پر انگلیاں ایسی اٹھیں گی کہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اب آپ ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا رہے ہیں, آپ یعنی کوئی 65 سے 70 سال کرنے جا رہے ہیں, 5 سال کا اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب سے جتنا کام تھا, وہ جتنی تنخواہ تھی وہ تنخواہ پوری ہوگی نا یار, اس کی بات ختم ہوگی. تو یہ جانچ کے فلر پھینکے جا رہے ہیں. لیکن ایک میں کریڈٹ, یہ اینکر محمد مالک نے کہا ہے کہ اور بھی ریٹائرڈ ججز امید سے ہیں. دیکھیں بہت سے عدالت کے لیے دیکھیں بہت سے ہوں گے, یاد رکھیے گا. لیکن یہاں
میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ آئینی ججز جتنے جو آئینی عدالت کا جو سربراہ ہوگا, جتنے ججز یہاں پر موجود ہیں اسی میں سے ہوگا. نہیں ہوگا تو یہاں خواب تو کئی ہمارے وکیل بھی دیکھ رہے ہیں اس آئینی جج, آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر, یعنی جج کے طور پر نہیں, میں بتا رہا آپ کو. یعنی فرض کریں, میں ایک بات بتاؤں, یہ ریٹائرڈ جج والی بات جو مجھے اس لیے ہضم نہیں ہوتی, سمجھ نہیں ہوتی کہ آپ جتنا مرضی کریں نا, آپ سینیورٹی کے کانٹیکس کے حوالے سے اگر آئیں تو شروع کے 3 ہیں یا 5 ہیں. اب جب سینیورٹی میں اب جو اگر ریٹائرڈ جج بھی تعینات کرنا ہے تو ہیڈ آک جج تعینات کریں گے, جب ہیڈ آک جج تعینات کریں گے سب سے نیچے ہوگا, تو اس کو کیسے لگا دیں گے آپ؟ تو اس لیے ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے میں نہیں کوئی راستہ دیکھ رہا, انہی میں سے لگایا جائے گا. یا ایک وکیل کو چلے فرض کریں, وکیل کیوں خواب دیکھ رہے ہیں, وکیل ان میں سے کئی ہیں ڈیوٹی بڑی اچھی دی ہے نا جی, ان وکیلوں میں سے اگر کوئی وکیل آگے آنا چاہتا ہے تو جناب سینیورٹی کا یعنی سینیورٹی کا پرنسپل تو ویسے رہنے نہیں دیا, لیکن جب اب اس وقت جتنے ججز یہاں آ چکے ہیں, غالباً 26 کے قریب ججز ہیں, اگر اور آئیں گے تو اور آپ نے اور تعینات کر لیے, کو 5 لگا لیا آپ نے, تو 5 تو سینیورٹی کے بہت نیچے ہوں گے نا, بہت. اس میں سے 5 ججز یا 3 ججز کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو آئین کا ویسے ستیاناش تو ستیاناش تو ہو سکتا ہے کہ جناب پہلے دن ہی, اور ویسے یہ روایت کس نے کی تھی, پہلے دن ہی جج تعینات ہوا تھا اور چیف جسٹس بھی ہو گیا تھا. کس نے تھے؟ اس کا نام مت لینا میرے سامنے, پھر بتاتا چلو, بلوچستان ہائی کورٹ کا نام نہیں, نام لینا, اس کا نام نہیں لینا آپ نے. اس نے آج تک منی ٹریل نہیں دی, اس کی بیوی نے منی ٹریل نہیں دی, یہ آج بھی باتیں ہیں. اور یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے نظام کے اوپر ایک دھبا ہے کہ آپ نے احتساب, باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں, احتساب سارا کہہ کہتے رہے یار, ان کا احتساب تو کرے نا, انہیں بتائے نا کہ منی ٹریل کہاں ہے, آج پوچھے نا ان سے. اور ہماری پاکستان تحریک, مجھے غصہ اس بات کا آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں, اس کے خلاف نیب میں درخواست دائر کرو. کیوں نہیں دائر کرتے آپ؟ دائر کریں آپ. میں نے اس وقت درخواستیں لکھی تھی, درخواستیں میں بتا دوں آپ کو, حضرت صدیق اس میں فرنٹ لائن پہ تھا, میں نے اس وقت درخواستیں لکھی تھی, میں نے نیب کو خط لکھے تھے, اس وقت میں نے لکھے تھے, ریکارڈ کے اوپر معلوم اویلیبل ہے. ایک سابقہ پروسیکیوٹر جنرل, چلے نام بتا دیتا ہوں, جو اٹارنی جنرل معلوم ہوئے تھے, عرفان قادر صاحب, میں تو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, اور انہوں نے بھی اس معاملے کو کسی حد تک چھیڑا تھا. آپ کو کم از کم اس کا چھیڑنا تو چاہیے نا, لاؤ نا منی ٹریل. باقی سے پوچھتا پھر تم تو منی ٹریل کیوں نہیں دے رہے منی ٹریل, آپ یہ آنے والے دنوں میں آ جائیں گی چیزیں آپ کے سامنے. ہاں جی بالکل جی, یہ منی ٹریل دینے کا بار ان کے اوپر آج تک برقرار ہے, اور یہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے دامن پر سیاہ دبا ہے. سر یہ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. صحافی احمد نورانی کے بھائی جو انجینئر ہیں, ان کا بڑا تہلکہ خیز بیان سامنے آیا ہے, اور اس نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, میرے لیے چوہش صاحب, میرے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ سرزمین بیائن پاکستان جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھ لیا, جس کو مرضی اٹھائیں, جس کا نام مرضی PCL میں ڈال دیں, ECL میں ڈال دیں, PNI لمیٹڈ ڈال دیں, دیکھ ہی رہے نا. اور آپ نے وہ چھوٹی سی مثال دیکھی, چلے وہ عمرہ کرنے جا رہی تھی, خولہ جانا چاہیے تھا. بہت سے اعتراضات آپ نے, کیا وہ زمانہ تو ہوگی نا, کیا ملا کیا اصل ہوا, رسوائی ملی نا, کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو. لیکن اب اور اس پہ ایک نئی ڈبیٹ شروع ہوگی, ایک علیحدہ لڑائی شروع ہوگی, اور اصل مقصد وہ لڑائی شروع کرانے کا تھا. اور وہ لڑائی شروع میں آنے والے دنوں میں, وقت سے پہلے ایک اور بار بتا رہا ہوں, عمران ریاض کی ذات کو اب رگڑا جائے گا. میں پھر بتاتا چلوں, کسی نہ کسی حوالے سے بہت سی چیزیں اب سامنے آئیں گی, جس میں یہ باتیں چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی, اور اسے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کس سمت کی طرف چل رہی ہیں. تو اس لیے یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کے اس کہانی کے اندر ایک ٹویسٹ آئے گا, اور کہانی کا رخ جو ہے وہ عمران ریاض خان کی طرف موڑ دیا جائے گا. آپ دیکھیں, آپ کے سامنے چیزیں بتا رہا ہوں. اور یہاں دیکھیں, یہاں کیا تھا, صحافی جو ان کے جو بھائی ہیں احمد نورانی صاحب کے بازیابی جب ہوئی 5 مہینے بعد کیوں آئے, پاسپورٹ کنٹرول اس میں نام ڈالا ہے. کس لیے ڈالا ہے جی؟ ان کے بھائی نے جرم کیا ہے؟ اب کوئی FIR یا کوئی اور چیزیں سامنے آ جائے گی, اور وہ والدہ کے ساتھ انہوں نے میڈیا سے جذباتی گفتگو بھی کی, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ان کے بھائی کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرے بھائی کی صحافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, باہر جانے کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ان کا اپنا کام, فری لانس کا کام 7 مہینے سے ختم ہو چکا ہے. دیکھیں کتنا ظلم اور زیادتی ہے. میری زندگی اجیرن بنا دی گئی, ٹھیک ہے نا, میں محمد علی ہوں, الیکٹریکل انجینئر ہوں, میرے ساتھ 6 ماہ پہلے جو کچھ ہے وہ سب جانتے ہیں. ابھی وہ ساری چیزیں بتائی ہیں, میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا, نہ میں بتانا چاہتا ہوں. آپ پر سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور کہانیاں کیا ہیں. سعودی عرب کا ورک ویزا لیا, 9 لاکھ روپے خرچ آئے, اس طرح کی بہت سی باتیں آئی ہیں. 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ بڑھایا, FIA کی جانب سے مجھے آف لوڈ کر دیا گیا, 60 گھنٹے مجھے حبس بے جام رکھا گیا اداروں کے حوالے, اور آدھے گھنٹے کے بعد اگلے 8 گھنٹے تک مجھے
مجھے نہیں جانے دیا کہ اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے فزیکل ظلم، زیادتی، بہت سی چیزیں انہوں نے ریکارڈ کے اوپر رکھی ہیں، اور جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن سر یہ آئین اور قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جرم اکرم کرے لیکن اس میں پکڑا سر ہے ہی نہیں نا. آئین دیکھیں جی، بے آئینے آپ جو کیوں لفظ استعمال کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، یعنی جتنا کچھ یہ ECL PCL میں ان کے تھے نا نون لیگ کے نام، انہوں نے پکڑ کے ECL کا قانون ہی بدل چھوڑا تھا، اور اس کے بعد حال دیکھیں. وہ قانون بدلنے کے باوجود بھی PNI LP آج ڈیٹا سارا نکالے نا. آئے نا پاکستان تحریک انصاف آ کے انہوں نے کہا نا ڈیٹا سارا دیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا پیش کریں، انہوں نے کہا جی لائیں ECL کا ڈیٹا، PCL کا ڈیٹا، PNL کا ڈیٹا، اور سوال اٹھائیں کہ یہ PNL کیا لسٹ ہوتی ہے. یعنی اگر یہ میرے سے سخت باتیں سننی ہے تو آپ کو پتہ ہے میں اس طرح کی باتیں میں کرتا رہتا ہوں کہ اگر کرنا ہے تو یہاں گراؤنڈ پہ نظر آئیں، کوئی نارمل چیزوں کی طرف بات کریں. جب آپ اس طرح سے ایشو کریں گے عوام بھی اگیچ ہوگی. سر یہ نون لیگ نے اور PDM نے جس طرح پارلیمنٹ کو اپوزیشن میں رہتے ہوئے استعمال کیا، PTI کا پارلیمانی گروپ جو ہے وہ اس طرح پارلیمنٹ کو استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جو سب وہ وجوہات آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کوئی ڈر یا خوف ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے. اس طرح سے آپ استعمال کریں، آگے باقی دیکھی جائے گی. ہمت کر کے آگے بڑھے تو صحیح نا. میں بھی دیکھیں نا عدالتوں میں کتنا کچھ کیا، مجھے دھمکیاں نہیں ملتی، میرے لیے مسائل نہیں ہوتے، میں بھی تو اٹھ کے سامنے آتا ہوں، تو ہم اس آواز اٹھاتے رہیں گے. کل بھی آپ نے بیان کیا کہ آپ سے کہا گیا تم بڑا بولتے ہو. اب تو جیسا پھر کیا ہوا، سنتے رہیں گے ہم بھی، سنتے رہیں گے. اب سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جب PTI زیر عطاب آئی تو ایک فرد کو بلایا جاتا تھا پریس کلب میں، وہ پریس کانفرنس کرتا تھا، علیحدگی کا اعلان کرتا تھا. یہ پورے ملک میں یہ منظر قوم نے دیکھا. TLP کے اوپر پابندی لگی تو نیا ایک منظر سامنے آیا کہ باجماعت پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے ایک کے تکلف سے بچنے کے لیے. چوئی صاحب یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا. چوئی صاحب میری بات سنیے گا، ہمیں تو کہانیاں بہت سی پتہ ہیں، ہمیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کچھ ہے. یہ تو سیاسی جماعتوں پہ سوال ہے، باقی چھوڑ دیں پیچھے کون ہے کیا کر رہا ہے ہر ایک کو پتہ ہے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ سوال ہے پاکستان مسلم لیگ نے پنجاب کے اندر، یعنی یہ ٹرینڈ خدا را ختم کر دیں، ختم کر دیں. میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. لیکن یعنی ملے گا کیا ان سے؟ چلیں فرض کریں آپ نے یہ بڑا کر دیا جی، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ کے سامنے وہ کئی کہانیاں آ گئی ہیں. یعنی یہ آپ پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسہ آ گیا. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا. کل آپ نے پکڑ آپ کے ٹیلی فون پہ آپ سے کوئی افغانستان سے فون آ گیا، مجھے کیا پتا، میرا نمبر ہے، کسی نے کال کر دی، میں کیا کروں بیٹھ کر. ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ کے ٹیلی فون سے کال ہوئی ہے. یار خدا را یار، یعنی اس میں کم از کم یہ طریقہ کار کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور میں اس میں قصور بار بار آپ کو کہتا ہوں سیاسی جماعتوں، حکمران جماعت کا ہے. اس کے دور میں ہو رہا ہے. مشرف کے دور میں ہوتا تو پھر تو باتیں کچھ اور تھی، یا ضیاء الحق کے دور میں ہو رہا تھا پھر باتیں کچھ اور تھی. لیکن آپ کے دور میں، ان کے ادوار میں بھی سر ایسے نہیں ہوا، اور میں وہی کہہ رہا ہوں وہاں ہوا ہی نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے نا جی. اور ابھی تک دیکھیں، ابھی تک نولی خاموش ہے. پھر ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب وہ کسی اور ٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نقطہ ٹھیک ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دہشت گرد ہے تو دہشت گردی کے طریقے سے چلے نا آپ. لیکن آپ نے چونکہ ہارڈ سٹی طریقے کے ہیں، پولیس مقابلے ہونا، وہ پاکستان انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دینا، پھر لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دینا، ECL میں ڈال دینا، جس کو مرضی چاہے جہاز سے اٹھا کر نیچے بٹھا لینا اور آگے لے کے چلے جانا. آپ عدالتوں میں جائیں، وہ کہتے تو بھائی تمہارا نام تو نکل گیا، دوبارہ چلے جانا. اور بھائی میں پرچے ہوئے ایک کے اوپر دوسرا پرچہ، بھائی وہ چھوڑے نا جی، یہ ہو گیا تو اگلا چلے نا جی، آپ چڑھے. اچھا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں نے پٹیشن دائر کی. میں بڑی زبردست بات بتاؤں، شیخ امتیاز ان کے حوالے سے ان کی ایک پٹیشن دائر کی. یہ بڑا آپ کا کیس مشہور ہوا ہے سر. دیکھیں نا، میں نے پٹیشن دائر کی کہ پہلے انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ پرچے کتنے ہیں، ایک میں 3 پرچے آئے، پھر تھوڑے سے بعد فائل کی 2025 میں 5 پرچے آ گئے، اور ان کو تقریباً کوئی نا میں ستمبر کے اندر ایک اٹھا لیا گیا اسی پرچے میں جس میں عمران ریاض کو اٹھایا گیا تھا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں تتمہ بیان کے اندر. میں نے چھیڑا، میں نے کہا یہ تتمہ بیان کیا ہوتا ہے؟ آخر بہرحال ان کی ضمانت کرا لی اور سارا پروسیس سارا اپنی جگہ پر موجود ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے کورٹ میں کنٹیمپٹ فائل کی، میں نے اور FIR مانگی، ڈیٹیلیں مانگی. میں نے کہا جی کورٹ میں جھوٹی رپورٹ داخل کی، 1 نہیں 2 نہیں،
عدالتیں بھی خاموش ہو جاتی. میں کیا بھائی ان کے کنٹیمپٹ کی عدالت کو میں اسٹیٹ کیا. لیکن حالت یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اگر جائیں تو یہ رک جائیں. کیا فائدہ ہوا؟ یعنی ایک آدمی دھکے کھاتا آتا ہے, وہ بڑا احسان کرتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی آر کی ڈیٹیل, وہ بھائی احسان کیا میرے اوپر, ایف آئی آر کی ڈیٹیلیں بنا دیے, اس کے بعد پھر پکڑ لیا, پھر گرفتار کر لیا. کون پوچھ رہا ہے؟ کمی تو یہ نقصان جو سارا سسٹم ہے وہ تو یہ عدالتی نظام کا ہے جس میں سوال بہت اٹھ رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور 26ویں آئینی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یاد رکھیے گا ہائی کورٹوں میں یہ جو تھوڑا بہت رہ بھی گیا نا, تھوڑی بہت رمق رہ گئی ہے, تھوڑی بہت جان بھی اگر رہ گئی ہے وہ بھی نظر نہیں آنی آپ کو. آپ کہیں نہ کہیں جھولے لیتے پھر رہے ہوں گے, کوئی ادھر پھر رہے ہوں گے, کوئی ادھر پھر رہے ہوں گے, ہوا میں لہراتے پھر رہے ہوں گے آپ. یہ ایک نظام ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں, جو ہمارے اللہ جان نے سر ایک تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جب پاکی آئینی عدالت بن جائے گی تو وہ تو اصل سپریم کورٹ تو وہ ہوگی, تو چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟ پھر انہوں نے خود ہی تجویز کیا کہ ضلع کچہری ان کے لیے مناسب جگہ ہے, چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو وہاں منتقل کر دیا. دیکھیں نا دیکھیں ذرا اپنا باقی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کے دیکھیں. جب میں آپ کے سامنے کیا کہتا تھا کہ وہ سپریم سول کورٹ ہوگی, ہم دیکھیں نا جی, یعنی سول جج کے اوپر سیشن جج, سیشن کے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ, وہ سول جج کے طور پر ہی ہے نا, ایک میجسٹریٹ کے طور پر بھی آپ اختیارات استعمال کر رہے ہیں نا, تو وہ یہی رہ جائے گا. اور کیا رہ جائے گا؟ بات ختم ہوگی. پھر وہ آپ کے سارے اختیارات چنیں گے, پھر آرام سے چاہے پھر آپ کو وہ ایک کرائے کے گھر میں بٹھا دیں, پکڑ کے آپ کو ایک کرائے کے گھر میں بٹھا جائے. بلکہ میں مزے سے پولو کھیلا کریں. نہیں بلکہ میں ایک تجویز کروں گا نا میں ایک تجویز دوں گا انہیں, بالکل جو سول عدالتیں نہیں, جو سیشن کورٹس ہیں, جو اسلام آباد کی کچہری کی عدالتیں ہیں نا, وہاں پر باقاعدہ ان کے چیمبرز وغیرہ بنائیے گا, وہاں بٹھائیے گا ان کو, وہیں پر آئے. اور وہیں پھر تو دیکھیں نا وجہ کیا ہے کہ وہاں کسی ایڈوکیٹ جنرل کی ضرورت نہیں, کسی اٹارنی جنرل نے وہاں پیش نہیں ہونا. وہاں کس نے پیش ہونا ہے؟ پرائیویٹ پارٹیز نے پیش ہونا ہے, یا سرکار میں اسٹیٹ کونسل ہوگا. تو اسٹیٹ کو بھی اسی طریقے سے جیسے میجسٹریٹ کے پاس سیشن کورٹوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ اچھا ہے نا یار, کیا عرض ہے. تنخواہیں کو جو اسٹیٹس ہے پھر وہ اصولی طور پر تنخواہوں کا وہ اسٹیٹس بھی ختم کرنا چاہیے. یعنی ان کو واپس وہی لے کے آنا چاہیے, وہ جتنی تنخواہیں ہیں 5-7 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپے میکسیمم, یہ جو ملینز میں تنخواہیں ہیں, جو ملینز میں ایڈوانٹیج جب ریٹائر ہوتے ہیں نا, یہ سارے پرکس چھین لینی چاہیے. پھر چھوڑے اس بات کو, بھئی آپ نے اپنے یو آسک فار اٹ نا, آپ ججز نے یہاں تک لے کے آئے اس نظام کو. اگر یہی ججز کھڑے ہوتے, یہ نظام کو سارا بچا رہے ہوتے, تو یہاں تک نہ لاتا. اب تو پھر سوال بھی ہوگا, جواب بھی دینا ہوگا, پھنسیں گے بھی, الجھیں گے بھی, یہ تو پھر ساری باتیں ہوں گی نا. خود کو بے توقیر کیا ہے سر انہوں نے. اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں سر. تحریری آرڈر کے باوجود بیرسٹر سلمان اکرم رایا کی آج پھر ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان سے. اچھا اپنا چوئی صاحب, میں یہ بات کر چکا ہوں, میں آپ کے ساتھ, میں پہلے پروگرام میں میں نے یہ بات کی تھی, میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. مجھے تو اس نظام سے کوئی امید نہیں ہے نا. کیا حاصل آپ اب یعنی کنٹیمپٹ تو لے نہیں سکتے. اور کئی ججز کے حوالے سے یا کسی جج کے ساتھ میں نے یہ کہا بھی آپ تو ایک حوالدار کو نہیں بلا سکتے. یعنی اس وقت اگر غور کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے, کیا آپ کسی حوالدار کو بلا سکتے ہیں؟ یعنی آپ ویسے قانونی طور پر آئینی طور پر بلا سکتے ہیں, لیکن ہے نہیں نا, اس نے سننا ہی نہیں ہے آپ کا. آپ جو مرضی کرتے رہے, وہ طاقتور ہے, یعنی ایک کلرک طاقتور ہے, ایک میجسٹریٹ یعنی ایک پولیس والا, ایک ایف آئی اے والا, ایک نیب والا, سارے کے سارے طاقتور ہے. بتا دے کسی کا کچھ, کوئی ایک مثال بتا دیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. میں تو کوئی مثال نہیں دیکھ رہا, میں تو حالات ہی برے حالات بے توقیری دیکھ کر ججز کو, جسے ہم کہا کرتے ہیں اردو ادب میں کہ رگے غیرت جو ہے وہ پھڑکتی نہیں ہے. چوئی صاحب, نوکر کی تو نخرا کی بات ذرا بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک بندے کی نوکری ہو تو نوکری اہم ہے نا, نوکری کے پرکس اینڈ پریولیج اہم ہے. انہیں اس سے کیا, ضمیر کی باتیں آپ چھوڑیں. آپ ضمیر تو آپ نے, رب کی صفات ہیں, انہیں تو اتنا نہیں پتا کہ رب کی صفات ہے عادل ہونا, الوکیل رب کی صفت ہے. آپ نے نہیں سوچا, یعنی یہاں مذاق اٹھ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, مجھے صرف اتنی سی بات ہے. دیکھیں یہاں بھی کیا تھا, ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے نا, لائیں نا پارلیمنٹ کے اندر کردار ہے, پنجاب اسمبلی میں لے کر آئیں, لے کے آئیں اس میں نیشنل اسمبلی کے اندر, قراردادیں لے کر آئیں, وہاں اٹھائیں ان کو, پارلیمنٹ بیٹھ کر ذلیل کریں. یہ دیکھیں اس طرح کے کچھ چیزیں آپ بار بار ان کو جگا رہے ہیں, پی ٹی آئی کی قیادت کو, لیکن یہ جاگ نہیں رہی. کون سی انہوں نے گولی کھائی ہوئی ہے؟ چلے میرا تو کام ہے ٹھک کرنا, زنجیری عدل کھینچتے رہنا, وہ میں کھینچتا رہوں گا. جی سر, آج کے آپ کے انہی
الفاظ کے ساتھ کہ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، ان کو جگاتے رہیں گے کہ یہ اپنے لیے تمام فورمز جو دستیاب ہیں آئینی و قانونی طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کو استعمال کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پروگرام کو ہمارے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ حق اور سچ کی یہ آواز دور تک پہنچتے۔ اللہ بہت حافظ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔